अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, वज़ीर आज़म की सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जलसों का इनेकाद भी भरपूर एहतमाम के साथ किया जा रहा है। लेकिन आज वज़ीर आज़म जब हाफिज़ाबाद पहुँचे और उन्होंने वहाँ के आवाम से तकरीर की तो हमें कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे थे। आज की तकरीर में ना तो डीजल की सदा सुनाई दी और ना ही चोर डाकू की गर्दान। हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ चौधरी बरादरान खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उनकी जानिब से कोई हतमी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हम अपना फैसला कर चुके हैं और अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद के साथ गए तो वजारतों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। तो अयाज अमीर साहब, हमारा सवाल आज का ये है, एक तो वज़ीर आज़म के लहजे में ये नरमी कैसे आई? आज उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगी बयान की है, तरक्याती मनसूबों का जिक्र किया, अपोजिशन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। काफ लीग कह चुकी है कि मुआहिदा हमारा हुकूमत के साथ नहीं, रियासत के साथ है, और अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी हम अपना फैसला कर चुके हैं। तो ये पार्टियां कहाँ खड़ी हैं? कम से कम इत्तेहादी पार्टियां जहां भी खड़ी हों, हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। अच्छा, ये तो हमें नज़र आना चाहिए था। हाँ, हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। और काफ लीग के बारे में जो खबरें आ रही हैं, अब मैं मुसद्दिका तो नहीं वो कह सकता वो हतमी है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं होगी, अपोजिशन के साथ जाएगी। आखिरी कोई डिटेल्स कोई जो हैं वो तय होनी है। और जो काफ लीग कर रही है और जो उसको मुस्तकबिल के बारे में जो यकीन दहानी चाहिए या खदोखाल मुस्तकबिल के चाहिए, गालिबन उसके गारंटर जो हैं या गारंटर जो होंगे, जामिन जो होंगे, वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। अब इस सारे खेल में सबसे मौलाना साहब तो वो कभी तीली फेंक रहे थे, कभी कर रहे थे। सबसे जो की रोल इस सारे ड्रामे में है वो आसिफ अली जरदारी का है। और एक वजह यह है कि अजीब बात है, सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ हैं, लेकिन अल्लाह का क्या करना है कि नवाज शरीफ की बात पे, ज़बान पे कोई यकीन नहीं करता। मतलब है कि ये अब एक वो जो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी का उनका वो है। आसिफ अली जरदारी जिसको जब दुश्नाम तराजी पे आए तो पता नहीं किन किन इल्काब से उनको नवाजा जाता है, उनकी बात पे यकीन करते हैं कम से कम जो अपोजिशन वाले हैं। तो ये मैं काफ लीग के हवाले से जो मैंने गुजारिश की है कि जो अगर कोई गारंटर उनके होंगे जो वो जामन चाहते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी होंगे। अच्छा। अब जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, भाई आपने खड़ा होना है तो दिखाते, तो अब आप खड़ा होके दिखाते ना। जो वहाँ पे जो असेंबली में जो होगा उसमें हाफिजाबाद या दीर के वोटरों ने तो आके अपने वोट डालना नहीं है। वहाँ तो जो मेंबरान होंगे उन्होंने अपने राय का इज़हार करना है। जो चीज़ इत्तेहादी जो हैं जिनकी वजह से हुकूमत बनी, इत्तेहादियों की वजह से बनी, और जो सहारा देने वाले थे उनकी वजह से हुकूमत बनी। अब इसमें ये आप चाहे वो थोड़ा वो अल्फाज इधर उधर करने पड़ते हैं क्योंकि एहतियात से बात करनी पड़ती है, लेकिन सहारे हट गए हैं, वो सब जानते हैं। इत्तेहादी साथ नहीं है तो कोई बताए तो सही ना कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप करेंगे कि जो इमरान खान जो है इस बहरान से निकल आए, को लगता नहीं है। अच्छा। इनके साथ इनको तो होना चाहिए कि कोई इत्तेहादियों क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई लोग जो हैं वो इनके पास खड़े होने चाहिए। देने को इन थियरी देने को तो हुकूमत के पास होना चाहिए। आपको गवर्नरशिप, आपको चीफ मिनिस्टरशिप, आपको फलानी चीज़, आपको पता नहीं कौन से परमिट, आपको इसके गंदम के, लेकिन यहाँ पे जो दे रही है वो तो अपोजिशन दे रही है। सारी जो मुस्तकबिल के बारे में प्रॉमिसेस जो हो रही हैं, जो प्लेजेस हो रही हैं, वो अपोजिशन पार्टीज दे रही हैं। और एक और चीज़ है, जो इत्तेहादी अगर नाराज़ हैं, और वो जो है काफ लीग वगैरह कह चुके हैं, MQM वगैरह कह चुके हैं, 3.5 साल तक अगर उनको कुछ चीज़ नहीं मिली तो इमरान खान अब इस मौके पे उन्हें क्या दे सकते हैं?
ان میں کوئی بولڈ ڈیسیجن لینے کی صلاحیت ہوتی عمران خان میں تو یہ آج سے مہینہ پہلے چودھریوں کو رام کر کے اور ان کو چیف منسٹرشپ آفر کر دیتے. مطلب اس میں بزدار صاحب بڑے, ان کو کوئی, میں کہنا نہیں چاہتا کوئی الفاظ, لیکن ان سے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں, اور 3.5 سال وہ چیف منسٹری تو کر چکے ہیں. میاں ممتاز محمد دولتانہ جیسا جو چیف منسٹر تھا وہ 2 سال سے زیادہ چیف منسٹر نہیں رہا. اتنا لمبا تو وہ کم ہی ہے جو چیف منسٹر پنجاب کے رہے ہیں. بڑا صوبہ ہے, اعزاز ان کو مل چکا ہے. وہ جو کہتے ہیں پنجابی کے لفظ, انہوں نے جو جھوٹا لینا تھا وہ تو لے چکے ہیں. تو اب اس سے آپ ان تلوں میں, بزدار کے تلوں میں سے کون سا تیل اب رہ گیا ہے نکالنے کے لیے جو عمران خان نکالنے کے, مطلب کوئی عجیب سی بات ہے. کوئی یہ ان کی جو حکمت عملی خان صاحب کی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. ان سے اب تک کوئی بولڈ ڈیسیجن نہیں ہوا. آج آپ کہہ رہی ہیں کہ حافظ آباد میں وہ تھی, اچیومنٹس بتا رہے ہیں. اچیومنٹس جب وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے, تو وہ چھوڑیے ان کی اچیومنٹس یا کارکردگی یا کیا ہے, یا سیاست ہوئی یا نہ ہوئی. اتنی سیاست وہ اچھی وہ کرتے تو پھر اتحادی کم از کم جو ان کے ساتھ کابینہ میں ہیں, جو وزارتیں لے چکے ہیں, جو اور مراد شاید انہوں نے وہ لی ہوں گی, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. مشکل وقت میں وہی ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہتھیار وہ جو کچھ میں ہو, جو بوقت ضرورت ہتھیار آپ کے ہاتھ نہ آئے تو وہ کس کام کا. تو ساتھی یا اتحادی وہ اس مشکل گھڑی میں واضح طور پہ پیچھے والی بات نہیں ہے. پی ایم عمران خان اور پی ٹی آئی کو واضح سپورٹ چاہیے کہ لوگ کھڑے ہوں اور کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. ساتھ والے جو ہیں وہ تو کوئی الٹی بات کر رہے ہیں. شیخ رشید نے جو گرنیڈ مارا وہاں پہ جا کے یہ چودھریوں کے خلاف, مطلب ایسا کوئی کرتا ہے, لیکن انہوں نے کر ڈالا. تو ان کے ساتھ کون ہے, کوئی بتائے تو صحیح. ٹھیک ہے, تو ایاز صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں ہے, لیکن سلمان صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اچانک کیسے مزاج بدل گئے ہیں وزیر اعظم کے؟ کسی کے مشورے پر انہوں نے یہ سب کیا ہے کہ جارحانہ انداز سے حقیقت پسندانہ انداز کی طرف آ گئے ہیں؟ ویسے ایک بات ہے کہ ایاز صاحب کا ہمیشہ تبصرہ بڑا حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. وہاڑی کے جلسے میں عمران خان صاحب کی طرح ہمارے ایاز صاحب بھی کھڑے تھے, اور آج ایاز صاحب بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کے حوالے سے چیم گوئیاں شروع تھیں تو جناب پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ میں تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ عدم اعتماد پیش کریں, اور یہ پھنس چکے ہیں. اور ان کے وزراء چیلنج دیتے نظر آ رہے تھے کہ یہ ذرا عدم اعتماد پیش کر کے دکھائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں تاخیر ضرور ہے, لیکن عدم اعتماد اگر پیش ہوگی تو فیصلہ کن ہوگی. ٹھیک ہے, اب جہاں تک اتحادیوں کی بات ہے, میرا خیال ایاز صاحب نے بہت حد تک بات واضح کر دی ہے. اور کل آنے والا کل جو ہے اس میں چودھری صاحبان کا گھر ہی مرکز بن رہا ہے اتحادیوں کا. وہاں صرف ایم کیو ایم نہیں آ رہی. میری اطلاع کے مطابق وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی, جسے باپ کا نام دیا جا رہا ہے, وہ 5 اراکین ہیں. ان میں سے بھی 2-3 اراکین ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ڈی اے ہے سندھ میں, سوائے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے, باقی اراکین بھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں. ایک بات تو طے ہو گئی کہ اب حکومتی اتحادی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اکٹھے کریں گے. اور فیصلہ کیا ہوگا, دیکھیں یہ تو عالم غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ہم تو بدن بولی اور بیانات سے اندازہ لگا رہے ہیں. اور کل اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ اتحادی ہیں جو حکومتی مفادات سے زیادہ ریاستی مفادات کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ دیکھیں گے کہ ریاست کدھر کھڑی ہے. تو میرا خیال ہے بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام. البتہ کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کی ہے کہ جو ان کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں, ان میں ریزرویشن تھی مسلم لیگ نون میں, خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے تو پھر پنجاب کے چیف منسٹر چودھری پرویز الہی ہوں گے. اچھا. اور
یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. اس کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر ہے, پریزیڈنٹ ہے. چونکہ جب ایک دفعہ انٹ نکلتی ہے نا, پیپلز پارٹی اسپیکرشپ لے گی. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ڈپٹی اسپیکر ہو سکتے ہیں, اور بلوچستان کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے. تو ایم کیو ایم کو کیا ملے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ دیکھیں بات یہ کہ ایم کیو ایم جو چیز مانگ رہی ہے وہ وزارتوں میں حصہ مانگنے سے زیادہ ہے. وہاں پر ان کی کراچی سندھ کے اندر کچھ مفادات تھے, اور وہ واقعی بڑے کرٹک تھے وہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پیپلز پارٹی وہ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ باتیں ساری ہم ازیوم کر رہے ہیں. دیکھیں جو چیز ہو رہی ہے کہ یقیناً ایم کیو ایم نے تو پرائم منسٹر صاحب وہاں پر بہادر آباد گئے, اور اگلے روز میں دیکھ رہا تھا تو وسیم اختر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں 3.5 سال سے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے, دیا کچھ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ آخر یہ اتحادی 3.5 سال تک کے ساتھ کھڑے رہے, اور مخلوط حکومتیں چلانا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. اس میں دل بھی بڑا کرنا ہے. جب آپ ڈیڈ لاک اپنے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے حوالے سے پیدا کیا ہوا تھا, اور اسے آپ پازیٹیو سینس میں لے لیں یا نیگیٹو سینس میں لے لیں, انہوں نے لچک نہیں دی. آپ نے کہا کہ آج ان کا لہجہ کچھ بدلا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسی اپنے موقف پہ کاربند رہتے, اور وہ کیوں تھا, دیکھیں انہوں نے جارحانہ سٹائل کیوں اختیار کیا تھا, وہ دراصل اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے. وہ ایک پریشر کریٹ کر رہے تھے اپنے اراکین اسمبلی پہ کہ جی لوگ میرے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ لوگ کیوں کر ساتھ ہوتے ہیں, جلسے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. فیصلہ جو ہونا ہے 172 اراکین نے کرنا ہے, یا ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے, کہ 172 اراکین اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں. اپوزیشن کے ذرائع میں نے کل جب یہ بات کہی تھی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑا جارحانہ انداز اختیار کیا ہوا ہے, لیکن وہ بڑی پرسرار سی خاموشی ہے. آج میں نے کسی سے اسلام آباد میں بات کی جو حکومتی ذمہ دار سے, تو میں نے کہا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہہ رہے تھے, وہ جو ہم یہاں نہیں کہتے زمینی حقائق یہ ہیں, تو وہ زمینی حقائق تو یہ تھے کہ شاید اپوزیشن نہ کرتی, لیکن یہ جو عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. میں نے کہا بیرونی طور پہ یا اندرونی طور پہ, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اگلے چند روز کے اندر سامنے آ جائے گا. لیکن بات یہ کہ حکومت ابھی تک مصر ہے کہ ان کی نمبرز گیم پوری ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پاکستان کے عوام کو بہت سی توقعات تھی, اور یہ جو کارکردگی ہوتی ہے, دیکھیں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا 2018 میں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پھٹے, وہ سیڑھیاں, لیکن انہوں نے 1.5 کروڑ ووٹ لیا پاکستان کے اندر. اس ساری ایک مشکل صورتحال میں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہوا تھا. میں تو ہمیشہ ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بجلی کی پیداوار پوری کر کے دکھا دی, اور حکومتی یہ اعتراف ہم نہیں کر رہے, خود حکومتی ذمہ داران نے کیا کہ انہوں نے بجلی وافر بنا دی. البتہ اس میں کمیشن چلتا تھا, تو کسی کا کریڈٹ کوئی نہیں چھین سکتے. موجودہ حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے کریں, لیکن بڑا پلس ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جب وہ واپس لوگوں کے پاس جائیں گے, 2018 کے الیکشن میں وہ ایک ہوپ تھے, لوگوں کو امیدیں تھی کہ یہ شخص آئے گا, پاکستان کی نوجوان نسل وہ جو ڈگریاں لے کے لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں, ان کو روزگار ملے گا. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا, اور بہت ساری اصلاحات ہونی تھی, پاکستان کا سیاسی نظام تبدیل ہونا تھا. کیا کچھ تبدیل ہوا؟ لوگوں کو روزگار ملا, یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ روٹی دال ایک ایسا مسئلہ تھا جو ماضی کی حکومتوں میں کبھی مسئلہ نہیں بنا, کہ لوگ روٹی اچار کے ساتھ کھا لیتے تھے. صرف روٹی کی جا کے قیمت پتہ کر لیں, جب بندہ 3 روٹیوں سے 2 اور 2 سے 1 پہ آ جائے, اور 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ جائے, تو بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جو خود عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج بنا ہے. تو اب وہ بڑے بڑے جلسے ضرور کریں, لیکن عدم اعتماد میں فیصلہ اراکین اسمبلی نے کرنا ہے, جلسوں میں نہیں ہونا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم آج دیکھ رہے ہیں خان صاحب اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے جلسوں میں, پھر انہوں نے 10 لاکھ لوگ ڈی چوک میں جمع کرنے کا اعلان کر دیا عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے. دوسری طرف ایم کیو ایم کل ملنے آ رہی ہے کاف لیگ کے ساتھ, یہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جلسے جلوسوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, صرف یہی ہے کہ اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ وہ کر لیتے ہیں اس طریقے سے. لیکن جو اصل چیلنج ہے اس کو عمران خان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اصل میں وہ دائیں بائیں زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جو ایشوز ڈیسائیڈ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کدھر جائے گا, اس کو وہ ایڈریس نہیں کر رہا ہے. اور اس سٹیج پہ ابھی تک جو الائز ہیں وہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. جھکاؤ گورنمنٹ کی طرف ڈیفینٹ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے. دیکھیے اس میں جو سب سے جو اہم چیز ہے جو عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے
کہ وہ کیا اٹریکٹیو آفر دینے کو تیار ہیں اپنے الائیڈ پارٹیز کو. کوئی ایسی ہمیں چیز نظر نہیں, نئی بات کوئی چیز نظر نہیں. ملاقات کر لی کچھ الائیز سے اور ایک آدھ سے تو ہوئی نہیں ابھی تک ملاقات, اور جن سے ملاقات ہوئی ہے کوئی آفر نہیں کی ہے, ان کے کوئی کنسرن ایڈریس نہیں ہوئے ہیں, تو لہٰذا الائیز بھی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں ایک ہفتہ پہلے تھے, اور اگر پھر اس کے بعد پنجاب کا قصہ ہے وہ بھی سچویشن وہی ہیں. تو اگر تو یہ عمران خان سٹیٹس کو مینٹین کریں گے اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کے اندر, جو تینوں ایشوز میں نے کہے ہیں, تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ایز اے وزیر اعظم سیاسی مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا مستقبل رہے گا. دوسرا جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو الائیڈ پارٹیز ہیں اگر یہ چھوڑ کے پی 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 اور پی ایم ایل این کے ساتھ جاتی ہیں تو یہ ان نیچرل پارٹنرشپ ہے. کیو لیگ اور این لیگ کے اندر دوستی سیاسی مصلحت ہے, سیاسی حقیقت نہیں ہوگی, کیونکہ رائیول پارٹیز ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم اور پی 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 نیچرل پارٹنرز نہیں ہیں سندھ پالیٹکس کے اندر. تو اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں, فرض کیجئے ایک ازیوم کرتے ہیں ہم, یہ گورنمنٹ کو چھوڑ کے اپوزیشن سے مل جاتے ہیں, تو ایک مقصد تو حل ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب فارغ ہو جائیں, لیکن ان کا متبادل کریٹ ہونا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان نیچرل پارٹنرز ہیں. لہذا جیسے ہی نیا نظام بنانے کا وقت آئے گا ان کے آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اسٹیبلٹی کا پاکستان میں مسئلہ جو ہے, یہ الائیز چھوڑ کے اگر عمران کو چھوڑ کے اگر جاتے ہیں یہ مسلم لیگ کے ساتھ, پی 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 کے ساتھ, یہ ان نیچرل پارٹنرشپ جو ہے وہ استحکام پیدا نہیں کر سکتی. اگر آپ گارنٹر بھی کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا, جیسا کہ گارنٹر کوئی کردار نہیں ادا کرے گا. پیپلز پارٹی کی گارنٹی کون دے رہا ہے, نون لیگ کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ دیکھیے گارنٹر کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, جو یہ کہ زرداری صاحب گارنٹر ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پیپل پارٹی کے لیے کہہ سکتے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ کیا ضمانت ہے کہ وہ جو پی ایم ایل ان کیو کو کہہ رہے ہیں ان کے مفادات کلیش کرتے ہیں, یا تو یہ سارے مل کے اگلا الیکشن لڑیں. دوسرے یہ کہ جھگڑا جب ہوگا ان میں تو جن مسائل کی وجہ سے عمران خان کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے, سوشل اور اکنامک ایشوز کی وجہ سے, گورننس کے ایشوز کی وجہ سے, وہ مسائل ایڈریس نہیں ہوں گے. غربت کا مسئلہ, پرائس ہائیک کا مسئلہ, یہ جو مسئلے ہیں یہ اپنی اسی طرح ہانٹ کریں گے عام آدمی کو جس طرح کے اس وقت وہ کر رہے ہیں. لہذا میرے نزدیک فیصلہ کدھر ہی ہو, عمران کے حق میں ہو, عمران کے خلاف ہو, لیکن پاکستان کی سیاست میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ غیر یقینی صورتحال قائم رہے گی, اور اگر غیر یقینی صورتحال قائم رہے گی تو پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ رول جو اس وقت پی 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 اور پی ایم ایل این پلے کر رہے ہیں, یہی رول عمران خان پلے کرے گا. عمران خان ان کو اسی طرح خراب کرے گا جس طرح یہ عمران خان کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے میری تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا مقصد ہے اقتدار حاصل کرنا پھر تو ٹھیک ہے یہ اسٹریٹجی. اگر اقتدار ہی آبجیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, عمران کو نکال دو, عمران پھر ان کو نکالے گا, عمران پھر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کروائے گا اگلے 1.5 سال میں. اگر آپ کا مقصد ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ بہتر ہو, اقتصادی اور معاشرتی مسائل حل ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پاس ہونے سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اس کے لیے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, جو کہ انڈرسٹینڈنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد -0 سے بھی نیچے چلی جائے. ٹھیک ہے, یعنی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی ملکی مسائل حل کرنے کے. لیکن خاور کل آپ کہہ رہے تھے کہ اتحادی ڈٹے ہوئے ہیں. آج کی کیا صورتحال ہے؟ پرویز الہی صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہے, اور ہم کچھ ملاقات کی خبریں بھی سن رہے تھے. کتنی صداقت ہے؟ کوئی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے کاف لیگ کے رہنماؤں کی؟ دیکھیں, ایک تو اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں کہ اتحادی ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے کل تک آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اتحادیوں کی جب کل تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں, ابھی انہوں نے کچھ سائیڈ چینج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا, 2-3 جو آبزرویشن میری گزشتہ ہفتے, چونکہ میں آپ کے پاس لاہور میں موجود تھا, وہ یہ تھیں کہ اگر بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتے ہیں, ایزیوم نہیں کرتے ہم, جس طرح کہا نا ہماری ایزمپشنز ہیں, میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں. میری آبزرویشن یہ ہے اور ابھی بھی ہے, زمینی حقائق یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگلے 5 منٹ کے دوران یا محترم شہباز شریف صاحب اگلے آدھے گھنٹے کے دوران
یہ بیان دے دیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں اور وہ 2023 تک ہمارے وزیر اعلیٰ رہیں گے، تو بالکل وہ میرے خیال میں گیم اوور ہو جائے گی۔ اور اگر خان صاحب ایسا اعلان کر دیں تو جو ہے نون لیگ، میری بات ذرا پوری سن لیں دینا، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نون لیگ جو ہے یہ جو اسمبلیوں کا ٹائم پورا کرنے کا حوالے سے کلیئر نہیں ہے۔ کیا پرویز الہی صاحب کو وہ اگلی باقی ساری جو مدت کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق سلمان صاحب تو نہیں بتائیں گے، نون لیگ ریڈی نہیں ہے۔ اگر نون لیگ ریڈی نہیں ہے ان کو پورا 1.5 سال دینے کے لیے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا سر آگے چلتے ہیں نا، اب آگے بات آ گئی، میں نے ایک اور آبزرویشن کی تھی، میں اسی پہ ابھی بھی قائم ہوں، وہ میں نے پچھلے 2-3 پروگرامز کے اندر بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے ذریعے آپ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکیں گے۔ واحد سیدھا اور قانونی راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے حکومت کے اتحادی، وہ قانونی طور پر سیاسی طور پر وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ کل چلے جائیں اپوزیشن بینچز کے اوپر، تو ظاہر ہے 7-8 نمبروں کا وہ ٹوٹل ڈیفرنس ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان، تو وہ اتحادی مل جائیں گے تو ساری گیم ختم ہو جائے گی۔ جس طرح میں نے کہا اگر نون لیگ پرویز الہی صاحب کو اپنی وزارت اعلیٰ دے دیتی ہے باقی مادہ مدت کے لیے تو پھر تو کام ہی سارا ختم ہو گیا نا، تو لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہمیں جلد بازی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میری جو ہے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میسنگ ہو رہی تھی، اس میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب اگلا سوال یہ ہوا کہ جی کیا کہ عمران خان جو کر رہا ہے سیاست یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں روایتی انداز کو اگر سامنے رکھیں تو ایاز صاحب 200% ٹھیک ہیں، 3.5 سال حکومت ہے، ادھر سے کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے نون لیگ میں سے، کسی کو مار داڑ کر کے کوئی اندر بند ہوتا ہے کہ ادھر سے توڑتے، ادھر کوئی ڈیولپمنٹس گرانٹ دیتے، اور اگر آپ نے ویلنگ ڈیلنگ کرنی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے تو پہلے دن سے ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گورننس نہیں دے پائی جس طرح ہونی چاہیے، تو وہ اگر انہوں نے وہ ڈرنا ہوتا، وہ اس پریشر میں ہوتے تو کافی دیر پہلے یہ چینج کر لیتے یہ عثمان بزدار کو۔ عثمان بزدار ہو سکتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد جب گزر جائے تو اس کے بعد وہ ہو، لیکن یہ پریشر کے اندر جو ہے نا عثمان بزدار بالکل چینج نہیں ہوگا، یہ بھی میری خبر ہے۔ دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ میرا بساد احترام اس پہ جو اعتراض ہے، کہا گیا تھا اور ایک سے زیادہ پروگرامز کے اندر کہ جی خان صاحب ایک دفعہ عوام کے پاس تو جائیں نا، تو آج وہ جو وہاں پہ حافظ آباد میں لوگ تھے وہ سارے وہی لوگ تھے جو پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے ہیں، وہ صبح پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا کے آگے تھے اور وہاں پہ سارا دن بیٹھے رہے اور رات کو جا کے پھر پانی کے ساتھ کھانا وہ جا کھا لیں گے۔ جب محترم نواز شریف صاحب یہاں سے نکلے تھے نا، جب وہ کیس کے بعد انہوں نے وہ ایک پورا کہا تھا کہ میں جی ٹی روڈ پہ جاؤں گا، بہت بڑا مسئلہ اس لیے پیدا ہو گیا تھا کوئی بندہ ہی کو نہیں باہر نکلا تھا۔ تو اگر کسی لیڈر کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں اور وہ مسئلہ کس کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں نا، لوگوں نے آپ کو ووٹ سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں لوگوں کے سے جا کے پوچھوں 3.5 سال رہا ہوں میں آپ کا میں نے حکومت کی ہے، تو کیا لوگ کو آنے کو تیار ہیں؟ آپ 15-20 ہزار کا مجمع جو ہے وہ جو ڈنڈے کے ذریعے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا، وہ بھی جیم پیڈ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میری آج تک مریم آنیسٹ جو خبر جب ہوگی کہ عمران خان جا رہا ہے میں آپ کو ضرور دے دوں گا۔ ایز آف ٹوڈے جو میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان از گوئنگ ٹو سروائیو دس یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ آپ آئندہ انشاءاللہ جب ہم ہفتے پروگرام کریں گے تو اس کے اوپر مزید بات ہو جائے گی۔ شارٹلی یہ بتا دیجیے خان صاحب ڈی چوک پر کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں لوگ کیوں اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں ووٹنگ سے پہلے؟ دیکھیں جی وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک زیادہ جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک امپریشن یہ بنایا گیا کہ عمران خان کی سپورٹ لوگوں میں نہیں رہی، لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، لوگ بہت تنگ آ چکے ہوئے ہیں، لوگ عمران خان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ اس موجودہ حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ تو مریم جب لوگ تنگ ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس طرح پیچھے نہیں آتے، تو وہ اپنا ظاہر ہے ان کا ایک کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، تو تسلی رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو خان صاحب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وفاق میں تبدیلی کے لیے پنجاب کتنی اہمیت اختیار کر گیا اور کیا اب پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ अपोजिशन विफाक में तब्दीली के लिए जतन कर रही है, जबकि इसके साथ ही पंजाब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े सवालात भी उठ रहे हैं। अयाज साहब, मुल्क की सियासत में पंजाब इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया? क्या विफाक में तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि पहले पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया जाए? देखिए, दोनों चीज़ें ये मिली हुई हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। उसका असर यहाँ पे, यहाँ का असर वहाँ पे। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब किसी हुकूमती बंदोबस्त का, हुकूमत का सबसे ऊंचा तर्जुमान शेख रशीद अहमद रह जाएं, अब भी उनके टिकर चल रहे थे, तो ये इबरत की निशानी नहीं है? इनके साथ तो और लोग खड़े होने चाहिए थे, और लोग इनकी तर्जुमानी कर रहे होते, इनका दिफा कर रहे होते। जलसे जुलूस तो नहीं हुए, जलसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर कोई वाज़ेह मकसद तो होना। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में खड़े होकर कहा था कि कोई मेंबर पीपल्स पार्टी का ढाका इजलास में जाएगा तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ उनके पास इतनी ताकत थी कि वो ऐसी बात कर सकते थे। और सिवाय चंद एक मेंबर्स के जैसे अहमद रजा कसूरी वगैरह, वहाँ कोई गया भी नहीं था। 7 मार्च को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान ने एक ढाका में अजीम शान जलसे से खिताब किया, और मार्शल और हुकूमत को मुखातिब वो हुए थे कि ये हटाओ, नहीं तो ये होगा, नताइज ये होंगे। और उनके कहने पे पूरा मशरकी पाकिस्तान मफलूज होके रह गया। भाई, आप या तो ऐसे करें ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है तो अवामी ताकत खड़ी हो जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की ताजर तंजीमें, मजदूर तंजीमें, असातिज़ा, तालिब इल्म कह दें ये घनौनी साजिश मुल्क के मुस्तकबिल और खुशहाली के खिलाफ हो रही है, हम नहीं होने देंगे, फिर तो कोई बात है। हाफिजाबाद में कर लिया। ये मरियम नवाज के जलसे जो हैं कोई छोटे हुए थे, सलमान गनी साहब में बताते ये वो बड़ा हुआ है, वो बड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा? ये आपको वहां पे बचा लेंगे। आपका वो जो डी चौक में आप करना चाहते हैं कि वहां पे मेंबरान नहीं आएंगे, ये कैसे आप बात कर रहे हैं? और ऐसे आप शो ऑफ फोर्स करना चाहते हैं तो आपको कोई इजाजत देगा इस चीज का? कोई होश के नाखून संभालने चाहिए। ठीक है, यानी होश के नाखून लेने की जरूरत है। लेकिन सलमान साहब, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि मजबूत हलकों के मजबूत उम्मीदवार परवेज इलाही साहब है, और आप ये खबर भी दे रहे हैं कि वो आ रहे हैं पंजाब में। इतना कुछ हो रहा है मुल्क में, तो क्या नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं? देखिए, पहले तो आज अयाज साहब ने मरियम नवाज साहबा का जिक्र कर दिया। आखिर उन्हें भी तो किसी ने खामोश करवाया हुआ है ना। अच्छा। सारी सूरत हाल में देखिए, जलसों की एक अहमियत होती है, और ये क्रेडिट तो मरियम नवाज साहबा से कोई नहीं छीन सकता कि उस वक़्त जब 2018 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकदमात, जेलों, गिरफ्तारियों की जद में थी, तो वो खातून बाहर निकली और जिस जरूरत से उसने मुकाबला किया, जलसे उसने बहुत बड़े किए थे। और मुझे याद है सरगोदे का जलसा सुबह 4 बजे हुआ था, और उसी दिन उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया था। देखिए, जलसों की अपनी अहमियत ज़रूर है। मैं समझता हूँ खान साहब अपना सियासी केस ज़रूर पेश करें। सियासत कोई हुकूमत के साथ मशरूत नहीं होती। और क्या नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई? मुझे याद है कि किस तरह उनकी पार्टी से उनकी तब्दीली, लीडरशिप की तब्दीली कर दी गई, कानून फैसले आ गए, अदालती फैसले बड़े मोतबर होंगे। जब तक आप सियासतदान को सियासी अंदाज में शिकस्त नहीं देंगे, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। पंजाब की बात है, देखिए पंजाब के बारे में मेरी हमेशा एक राय है कि इस्लामाबाद में तब्दीली का रास्ता पंजाब से होकर जाता है। पंजाब बड़ा मजबूत सूबा है, पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। और वो जो मैं दोबारा इस बात पे कायम हूँ कि परवेज इलाही अयाज साहब ने कहा कि आसफ जरदारी साहब गारंटर हैं, मैं इस बात से उनसे इत्तेफाक नहीं करता। वो मजबूत हल्कों के मजबूत उम्मीदवार हैं, किसी ने तो उन्हें कबूल किया है ना, किसी वजह से किया है। और इसके बाद आप देखेंगे अगर वो अदब-ए-एतमाद कामयाब होती है तो वो जिनकी सियासत पाकिस्तान में खत्म कर दी गई वो भी वापस आ सकते हैं। अच्छा, यानी नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पंजाब के मामला तय हो गए? देखिए, पंजाब की अहमियत इसलिए है कि पंजाब की नेशनल असम्बली में 141 सीटें हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर यह है कि जो पीटीआई को जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। देखिए ना, जहांगीर तरीन ग्रुप कहाँ, इनके मेंबरान को चेक करें ना, पंजाब ही से हैं ना।
علیم خان گروپ اس کا بڑا شور ہے، ایک اور کسی ممبر کا نام لیا جاتا تھا کہ اس کا بھی کوئی گروپ ہے. یہ سارے کے سارے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے PMQ سے ہونا چاہیے، وہ بھی پنجاب ہے. تو اس لیے پنجاب کا ایک کرٹیکل رول ہے عمران خان کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ سیٹیں پنجاب کی اتنی زیادہ ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ کہا ہے نا کہ اگر وہ الائز کو تسلی دے سکیں، اپنے اندر کچھ معاملات کو بہتر کر سکیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال آپشن ہے ان کے پاس، اس لیے کہ الائز ڈسسیٹسفائیڈ صحیح، کچھ نالاں صحیح، لیکن اب بھی انہوں نے آپشن کلوز نہیں کیا ہے عمران خان کا. تو عمران خان اس آپشن کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں اگر وہ کچھ کام کریں. ٹھیک ہے، آپشنز کھلے ہیں یعنی ابھی بھی. لیکن خاور، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی آ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں، تو پھر یہ سمجھا جائے بزدار صاحب جا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی خبر ہے، آپ چونکہ لاہور میں نا آگے سوال جو ویسے میرے سے تو پوچھ لیتی ہے سلمان غنی صاحب سے، یہ سوال اب یہ بنتا ہے کہ سلمان صاحب کیا لندن والوں نے بھی اشاروں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ اب اشاروں کی وجہ سے خاموشی ہو گئی ہے، اشاروں کی وجہ سے وہ سیاست اشاروں اور تھپکی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. اللہ بھلا کرے. یہ تو بہت بڑی خبر ہے. اگر آپ نے یہ خبر دے دی ہے کہ اشارہ دینے والوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے، تو پھر میرے خیال میں بحثوں آپ کے لیے آج اشارہ بڑا واضح ہے کہ ایاز صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے جو انہوں نے آج موقف دیا وہ آپ نے سن لیا ہوگا. خاور آپ بتائیے نا، آپ کو کیا لگتا ہے بزدار صاحب جا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تسلی رکھیں. لاہور سے خبریں بڑی مختلف آ رہی ہیں. یہ سلمان غنی صاحب آپ کو اصل خبریں نہیں بتا رہے. پچھلے 2-3 دن سے نون لیگ کے اندر بڑی خاموشی ہے اس وقت. اب وہ پریشان ہے. جو بات کی نا وہ گرنٹر 2008 میں مریم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور زرداری صاحب نے کچھ عرصے کے بعد جب معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی معاہدے سیاسی ہوتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ آیتیں حدیثیں تھوڑی ہیں کہ جس کے اوپر میں نے کوئی اس کو نافرمانی کر دی ہے. تو یہ سیاسی معاہدے، اگر زرداری صاحب گرنٹر ہیں، میں نے آج ویسے اس پہ تھوڑا سا لکھا بھی ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر جو لگ رہا ہے نا بیچارہ، وہ نون لیگ کا جو کیک ہے اس کو کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. زرداری صاحب کیک کاٹ کے کچھ کافلی کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اپنا حصہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کچھ اور لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے جا رہے ہیں. نون لیگ کی طرف سے اس کے اوپر کافی زیادہ سوچ بچار ہو رہی ہے. سیاست کے اندر جو ہے نا ہر پل جو مووز چل رہی ہوتی ہیں، اگلے ہفتے تک کافی، اگلے میرے خیال میں 2 دنوں تک کی کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. میں نے جب پہلے یہ عرض کیا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے خاص طور پر اسلام آباد کی حد تک مجھے تو نہیں لگ رہا. بعد میں دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر کیا بنتا ہے. صاحب کو ذرا مطمئن کریں. بات ہے جیم پیک کرنے کی، بندے جیم پیک کرنے کی، تو وہ ڈی چوک کے اوپر خان صاحب نے ایک نعرہ تو مارا 10 لاکھ بندے کا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دن راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں اور کتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. سیاست اس وقت پاکستان کی ایک دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے. اور میری رائے میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو ہے فی الوقت ایز آف نو عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نون لیگ قائل نہیں ہو پا رہی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈی چوک سے شروع ہونے والی خان صاحب کی سیاست کا محور اگر آج بھی ڈی چوک ہی ہے تو اس سے ان کے سیاسی مستقبل کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے میں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.